इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बअदिहि मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहु ख़ुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम व ला यहदीहिम सबीला इत्तख़ज़ूहु व कानू ज़ालिमीन। तफ़सीरुल कुरान का सबक आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ रुकू नंबर 18 पढ़ेंगे। पहले इंशाअल्लाह लफ्ज़ी तर्जुमा इसका देखते हैं, फिर इसकी तफसीर पढ़ेंगे। वत्तख़ज़ क़ौम मूसा, और बना लिया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, मिन बादिही, उसके जाने के बाद। कहाँ जाने के बाद? पिछले रुकू में हम पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुलाकात के लिए बुलाया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुलाकात के लिए गए, 40 दिन वो मुलाकात हुई। तो बाद में पीछे जो उनकी कौम थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने बना लिया मिन हुलिय्यिहिम, अपने ज़ेवरात से, इजलन, एक बछड़ा। सामरी ने एक मुजस्मा बछड़े की तरह का तैयार कर लिया, लहू ख़्वार, उसके लिए गाय की आवाज़ थी कि जिस तरह डकारना होता है बछड़े का, उसके अंदर एक सिस्टम या इस तरह का सुराख रखा था कि जिससे हवा जाती थी तो उससे आवाज़ आती थी। अलम यरो, क्या नहीं देखा उन सब ने? अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, के बेशक वो नहीं बात करता उनसे। वला यहदीहिम सबीला, और ना वो कोई रहनुमाई करता है उनकी रास्ते की तरफ। इत्तख़ज़ू, उन सब ने बना लिया उसे माबूद। व कानू ज़ालिमीन, और वो सब जुल्म करने वाले थे। वलम्मा सुक़िता, और जब वो गिराए गए उनके मुँह, यानी जब उन्हें पता चला और उनके मुँह गिर गए, यानी चेहरे गिरे नीचे कि ये हमने क्या कर लिया, फ़ी ऐदीहिम, उनके हाथों में, वरअऊ, और उन सब ने देखा, अन्नहुम, के बेशक वो, क़द ज़ल्लूकुम, गुमराह हो गए। वकालू, और उन सब ने कहा, लइल्लम यरहमना, अगर ना रहम किया हम पर रब्बुना, हमारे रब ने, वयग़फ़िर लना, और ना बख्शा हमको, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, अलबत्ता ज़रूर हो जाएंगे हम नुकसान उठाने वाले, खसारा पाने वाले हो जाएंगे। वलम्मा, और जब, रजा मूसा, वापस लौटे मूसा अलैहिस्सलाम, ग़ज़बाना, तो गुस्से में थे, आसिफ़ा, अफसोस करते हुए, क़ाला, और कहा, बिसा, बुरी है जो माँ, जो खलफ़्तुमूनी, तुमने जानशीनी की मेरी, मिन बादी, मेरे बाद, आजिल तुम, क्या तुमने जल्दी की, अम्र रब्बिकुम, अपने रब के हुक्म के आने से, कि मैं अल्लाह के पास गया था हुक्म लेने के लिए, तुम्हें क्या जल्दी पड़ गई थी? अल्लाह के हुक्म आने से पहले तुम इतने जो है आगे बढ़ने लगे कि तुमने इसी को ही माबूद बना लिया। वालक़ल अलवाह, डाल दी उन्होंने तख्तियाँ जो हाथों में थीं, अल्लाह की तरफ से लेके आए, जिनमें अहकामात लिखे थे, वो डाल दी। ऐसे लग रहा था जैसे गिरा दी, फेंक दी। वालक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरअसी अख़ी, और पकड़ा बिरअसी अख़ी, अपने भाई के सर को, यजुर्रुहु इलैहि, वो खींचते थे उसे, इलैहि, अपनी तरफ, अपने सर, भाई के सर को पकड़कर घसीट रहे थे। क़ाला, तो कहा उनके भाई हारून ने, इब्न उम्मे, ए मेरी माँ के बेटे, इन्नल कौम, के बेशक कौम ने, इस्तज़अफ़ूनी, उन सब ने कमज़ोर समझा मुझे, वकादू, और करीब था कि यक़्तुलूननी, वो सब मुझे कत्ल कर देते। फ़ला तुशमित, तो तू ना तू खुश कर, बी, मुझ पर, अल आदा, दुश्मन को, वला तजअलनी, और ना तू शामिल कर मुझे, मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, सब ज़ालिम कौम के साथ। क़ाला, तो कहा, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, इग़फ़िर ली, तो बख्श दे मुझे, वाली अख़ी, और मेरे भाई को भी माफ़ कर दे, वअदख़िलना, और तो दाखिल फरमा हमें, फ़ी रहमतिका, अपनी रहमत में, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तो रहम करने वालों में सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अब यहाँ एक वाक़या बयान हो रहा है जिसमें हमारे लिए बहुत ही सबक हैं। पिछले रुकू में भी मैंने इशारा किया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुलाकात के लिए गए, वो पिछले रुकू में हमने पढ़ा, तो पीछे वो लोग जिनको मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और मदद से फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाकर लाए थे। पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं ना, पिछले सब असबाक थोड़ा जहन में ताज़ा करें, अगर आप लिख लेते हैं तो वो देख लें कि फ़िरौन के पास ये बरसों बरस ग़ुलाम थे, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और फ़िरौनी इनसे
بہت زیادہ مزدوریاں کراتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو، صبر کرو، اللہ تمہیں نجات دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو، اس کی فوجوں کو، ان کے سرداروں کو، محلات کو، سب کو ختم کیا، فرعون کو پانی میں غرق کیا، اور ان کو اب زمین کی بادشاہت عطا کی۔ اور یہ دینے سے پہلے اللہ نے کہا تھا ہم تمہیں دیں گے زمین کی بادشاہت، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ان کو آزادی مل گئی، اب یہ ایک آزاد قوم بن چکے تھے، آزادی مل چکی تھی۔ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام، بلکہ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی مطالبہ کیا۔ جیسے ہی سمندر پار کیا، تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا ایک قوم یعکفون علی اصنام لہم، وہ بت کی پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک الہ ہونا چاہیے، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ڈانٹا، ان کو سمجھایا، یہ رک گئے کیونکہ پیغمبر ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کی تبلیغ اور تربیت کر رہے تھے، تو پھر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا وقفہ آیا اور گئے اللہ کی ملاقات کے لیے، اور پیچھے اپنے بھائی کو جانشین بنایا تھا اپنا کہ ان کی تو نے تربیت کرنی ہے، پیچھے انہوں نے حضرت ہارون کی بات کو نہ مانا۔ اور انہی کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام سامری تھا، آگے بھی اس کا واقعہ آئے گا سورہ طٰہٰ میں۔ اس نے لوگوں سے زیورات اکٹھے کیے، من حلیہم عجلا، زیورات اکٹھے کر کے۔ یہ زیورات ان کے پاس جو تھے نا، یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ فرعونیوں کے تھے، فرعونیوں کے جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے وہ ان کے پاس اپنے زیورات بطور امانت رکھتے تھے، کہ اس وقت اس طرح کا کوئی بینکوں کا نظام یا کوئی ایسے نہیں تھا، امانتاً۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ چاہے یہ ایک غلام قوم تھی، لیکن اخلاقی یا ایمانداری ان کی اتنی تھی کہ لوگ ان کے پاس زیورات جمع کرتے تھے۔ تو انہیں زیورات سے، کیونکہ وہ ساری قوم اب پانی میں غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، انہی کے زیورات ان کے پاس تھے، اور ان کے کچھ اپنے بھی تھے، وہ سارے سامری نے اکٹھے کیے، اور بچھڑے کی طرح کا ایک جو ہے مجسمہ تیار کیا۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے اسرائیلی روایات میں کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جہاں سم لگے تھے، پاؤں لگے تھے، وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر اس میں رکھی، تو وہ اس میں آواز آنے لگی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس نے ایسی کاریگری کے ساتھ ایسا سسٹم رکھا کہ اس کے پچھلے حصے سے ہوا داخل ہوتی اور اس کے منہ سے ہوا خارج ہوتی۔ جب منہ سے ہوا خارج ہوتی تو آواز آتی، لہو خوار، اس کے لیے گائے جیسی آواز تھی۔ تو وہ الم یروا، اللہ فرماتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا، لا یکلمہم، کہ وہ بات صرف آواز ہی ہے، بات تو نہیں کر رہا، اور ان کی کسی طرح کی رہنمائی نہیں کرتا، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا۔ اب یہاں ذرا غور کریں، ایک آزاد قوم ہے، لیکن صرف آزادی، ایک وطن کی آزادی ملی ہے، ایک خطے کی آزادی ملی ہے، ایک جسم ان کے آزاد ہو گئے ہیں، جسم غلامی سے آزاد ہو گئے، سوچ وہی غلامانہ ہے۔ یہ سوچ، نظریہ اور تصور وہ اب نہیں بدلا، کہ اس کو بدلنے کے لیے بہت ساری بڑی تگ و دو اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس محنت کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ جاؤ ان پر تبلیغ کرو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح جسموں کی آزادی کے لیے یا وطن اور زمین اور خطے کی آزادی کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نظریے کی آزادی کے لیے، ایک پاکیزہ سوچ لوگوں کو دینے کے لیے، اور ان کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے ایسے لوگ جو دنیا پرست بن چکے ہوں، اس کے لیے بھی بہت سارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ ہم دیکھیں نا، یہاں پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارا بھی اسی طرح کا ایک تعلق ہے، ہمیں بھی اللہ نے ملک دیا تھا، ہم بھی اس وقت یہی کہتے تھے، ہم سے مراد ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے مسلمان جو ہندوستان میں تھے، وہ ان کا بھی کیا نظریہ تھا کہ اگر ہمیں الگ ملک مل گیا تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، پورے لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن دیکھیں، وہ وطن کی آزادی تو مل گئی، جسم تو ہمارے آزاد ہو گئے، ہم ہندوؤں سے الگ ہم نے ریاست تو قائم کر لی، لیکن کیا جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا لا الہ الا اللہ پر پورا عمل ہو رہا ہے؟
وہی ہے نا، جسم تو آزاد ہو گیا لیکن من ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے بھی نمازی بن نہ سکا. وہی بات ہے نا، جب تک انسان کی سوچ نہ بدلے، جو اصل مقصد ہے قرآن کا، جب تک اس کو نہ حاصل کیا جائے. پچھلے سبق میں بھی میں نے بتایا نا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس کو خذوا بأحسنہا، اس کو اچھے انداز سے لے لو، یعنی جو اس کتاب کا مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرو. اس کتاب کا مقصد تورات کا اور اس قرآن کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسانوں کی زندگیاں بدل جائیں. یہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، یہ روحوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، یہ انسان کو دنیا سے نکال کر آخرت کا طلبگار بنانے والی کتاب ہے. یہ کتاب انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے والی کتاب ہے. یہ کتاب انسان کو اپنے نفس کی غلامی سے، اپنے نفس کی پوجا سے ہٹا کر اور انسانوں کی پوجا سے ہٹا کر، بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک اللہ رب العالمین کے در پہ جھکانے والی کتاب ہے. اور وہ کب آئے گا انسان؟ جب انسان اپنے اندر کو بدلے گا، انسان اپنے اندر تبدیلی لائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آج دیکھ لیں قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، ملک بھی الگ مل گیا ہمیں، مدارس بھی بڑے ہیں، مساجد بھی بہت ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ کیا چوریاں نہیں ہو رہی؟ جس طرح مسجدیں بہت ہیں اسی طرح چور بھی بہت ہیں، 2 نمبریاں کرنے والے بھی بہت ہیں، اسی طرح بد خلق، بد مزاج، 2 نمبریاں کرنے والے، فراڈ کرنے والے، وہ بھی مسلمانوں میں کثیر تعداد سے پائے جاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اصل جو مقصد تھا اس کتاب کا اس کو حاصل ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن پڑھنا تو ایک کم درجہ ہم نے سمجھ لیا. دیکھ لیں معاشرے کی حالت کہ جو اچھا بچہ ہوگا، ایک بندے کے 2 بیٹے ہیں، ایک ذہین ہے، صلاحیتوں والا ہے، اس کو وہ اسکول میں بھیجے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے گا، یونیورسٹیوں میں پڑھائے گا، ڈگریاں اچھی دے گا. اور جو اسکول میں نہ چل سکے اس کو کہتا ہے چلے جی اس کو حافظ بنا دیتے ہیں، اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. اب ایسا بچہ، اکثریت کا یہی حال ہے، جو وہاں نہ چل سکے وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. ایسا معاشرے کا لو لیول طبقہ، ذہنی طور پر مفلوج طبقہ، ذہنی طور پر کمزور، صلاحیتوں کے اعتبار سے مارے ہوئے لوگ، وہ ہم نے دین کو دیے. اور پھر وہ جب پڑھ کے آگے آتے ہیں وہ اپنی ذہنی اس کمزوری کی وجہ سے کئی طرح سے وہ خرابیاں کرتے ہیں، پھر اس وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر پڑھنے کے بعد کیا دیا ہم نے؟ ہمارے ملک نے، اس ملک میں جتنی بھی ملازمتیں یا کوئی بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ دین پڑھے ہوئے کو تو نہیں دیا جاتا، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. دیکھیں نا، وہی بچے جن کی میں نے مثال دی، جو ایک اچھے ذہن والا اچھا بچہ اس کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا بچہ جو کمزور ہے، جو اسکول میں نہیں چل سکا، اس کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں. وہیں سے ہی دیکھیں، ان کا موازنہ کریں. جب وہ دونوں جاتے ہیں، جو مدرسے جا رہا ہے اس کی یونیفارم اور ہے، جو اسکول جاتا ہے اس کی اور ہے، اور والدین کا رویہ اسکول میں جانے والے کے ساتھ اور ہے، مدرسے میں جانے والے کے ساتھ اور ہے. اور ان کے اندر بھی آپس میں، دونوں بچوں کا آپس میں، چاہے بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اندر ہی اندر ایک جنگ جاری رہتی ہے. چپکلش، احساس کمتری اور احساس برتری. جو اسکول والا ہے وہ اپنے آپ کو احساس برتری میں مبتلا کر رہا ہے، جو مدرسے میں جانے والا احساس کمتری کا شکار ہے. پھر جب بڑا ہوگا، اسکول والے کو دنیا بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اس کو دنیا بھی سب کچھ دے گی، اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، سب کچھ ہوگا. اس کو معاشرہ بھی وہ ترقی نہیں دے گا، معاشرہ بھی وہ مقام نہیں دے گا جو دینا چاہیے تھا. آگے بڑھ کے کیا ہوگا؟ کیسے روحانیت بدلے گی؟ خذوا بأحسنہا، احسن طریقے سے تو نہ لیا ہم نے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ ہم نے ایک خطہ تو لے لیا، آزاد ملک مل گیا، جسم آزاد ہو گئے، لیکن ہماری سوچ، ہمارا ذہن غلام ہے. جس طرح ان کا بھی ذہن غلام تھا نا، غلامی میں رہ کر کے فرعونی بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں.
ان کی ذہن بھی اسی طرح غلام تھا. انہوں نے کہا کہ سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے تھے, ایسے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں, رب تو ہمارا یہ ہے معاذ اللہ, اس کی پوجا کرنی ہے. یعنی ذہنی سوچ غلامانہ تھی تو اسی طرح کرنے لگ گئے. ہم بھی دیکھیں کہ جب ہم نے ملک لینے کے بعد تربیت پر کوئی دھیان نہیں دیا, قرآن کی تعلیم پر, اپنے اخلاق کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا, تو پھر ذہنی غلامی تو تھی. وہاں جو کچھ بت پہ ہو رہا ہوتا تھا وہی کچھ یہاں آ کے قبر پہ کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, وہی کچھ جس طرح چڑھاوے, نظریں, منتیں بتوں پہ جا کے ہندو مانتے ہیں, اسی طرح کے کام کلمہ پڑھنے والا ایک دربار, مزار اور قبر پہ جا کے کرتا ہے. جس طرح شادیوں پر رسم و رواج ان کے ہیں اسی طرح مسلمان کرتا ہے. جس طرح وہ ایک ایک چیز سے ڈرتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں, بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں جس کا خاوند فوت ہو جائے, اسی طرح کئی اور چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں, اسی طرح مسلمانوں کے نظریات اور مسلمانوں کے عقائد بھی اسی طرح ہیں. وجہ کیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا. اصل جو چینج آتا ہے, جس طرح ملک لینے کے لیے, خطے کو آزاد کرنے کے لیے, جسموں کو آزاد کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سوچ کو آزاد کرنے کے لیے, اسی طرح اخلاق بدلنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آج دیکھیں گے ہمارے سوچ کس طرح بگڑی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پر تلے. دو بندوں کی گاڑیاں لگ جائیں نا روڈ پہ جاتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, دونوں نکل کر ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے. گاڑی سے بچ گئے, کچھ نہیں ہوا, نقصان نہیں ہوا, اب خود کا نقصان خود کریں گے. یہ ہمارے ہی ملک میں ہوتا ہے. باہر کے ممالک ترقی یافتہ ملکوں میں جائیں تو یہ نہیں ہوتا. دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی یافتہ ہیں, اور وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے اس مسلمانوں کے اصول ان کافروں نے, غیر مسلموں نے اپنائے اور وہ ترقی کر گئے, اور ہمارے منہ پہ تماچا مار کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم نے نہیں پڑھے یہ اصول, تمہیں نہیں پتہ. انہوں نے ہم سے سیکھ کر نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصول, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اور بتلائے ہوئے اصول آج وہ اپناتے ہیں. ان کی گاڑی آپس میں لگ جائے اور وہ نکل کر ایک کو سوری کرتا ہے, دوسرا اوکے کہتا ہے اور جا رہے ہوتے ہیں اپنے کام پر. وہ نہیں رکتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, وہ نہیں جھگڑا کرتے. وہ جن کاموں پر بھی انہوں نے جن اصولوں کو اپنایا اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اصل اپنانا تو ہمیں تھا, لیکن ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے اور اصل چیز کی طرف ہم نہیں آئے. وہ لوگ آج اسی لیے ہم پر, مجھے یاد آئی ایک بات پر مذاق کرتے ہیں. وہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب, ان کی گفتگو سن رہا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ کے پی کی اپنے صوبے کے کے پی کے وہ تھے, وزیر تھے وہاں کے, کہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس نا ایک جو ہے عالمی بینک جو ہے IMF, اس کی ایک بہت بڑی عہدے دار ہمارے ملک کے ساتھ, بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ وہ میٹنگ کرنے کے لیے آئی. اور کہتے ہیں اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے پرویز الہی. انہوں نے ہمیں بہت سمجھایا کہ یہ بہت بڑی پاورفل عورت آ رہی ہے, اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی, یہ جو بھی کہے تم نے کہنا اوکے, یہ جو بھی کہے تم نے کہنا بس ٹھیک ہے, اس سے کوئی بات نہیں کرنی, ورنہ یہ بہت حساس طبیعت کی ہے, یہ اگر ناراض ہوگے تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارا, کوئی بات بھی تم نے اس کو نہیں کرنی. تو یہ کہتے ہیں میں بھی اس میٹنگ میں تھا, وہ آئی IMF کی بہت بڑی عہدے دار, تو وہ اس نے اپنی باتیں کی ساری. تو کہتے ہیں مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا, تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارا ملک, ہمارا جو صوبہ ہے KP کے, وہ بھی تمہارے ملک سے کوئی کم خوبصورت نہیں ہے, ہمارے ملک سے کم خوبصورت نہیں ہے, لیکن یہاں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, یہاں پر لوگوں نے توجہ نہیں دی, تو اس طرف لوگ نہیں آتے, آپ کے ملک کو بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عورت آئی ہوئی تھی انگریز IMF کی بڑی عہدے دار, اس نے اپنی جو میٹنگ تھی نا جہاں پر وہ سارے کچھ لکھ رہی تھی, اس نے اپنی فائل بند کر دی. فائل بند کر کے نا وہ کہتے ہیں مجھے دیکھنے لگی, کہنے لگے تم مسلمان ہو, تمہاری جو کتاب ہے کیا اس کتاب میں
اس کتاب کے اتارنے والے نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اس وقت تک کسی انسان کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ انسان اپنی حالت کو خود نہ بدلے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم نے اپنی اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنی اس کتاب کو چھوڑ دیا اور ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ جو رب جس نے تمہیں زندگی میں دنیا میں ترقی کرنے کے اصول بتائے ہیں اس کو تو تم نے چھوڑ دیا، اپنی حالت بدلنا نہیں چاہی، اور ہمارے پیچھے تم پڑے ہوئے ہوتے ہو۔ اور اس نے کہا ہمارا تو ان ملکوں کے ساتھ تعلق ویسے ہوتا ہے، IMF کی لیڈر وہ کیا کہتی ہے، ہمارا ان ملکوں کے ساتھ تعلق ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گدھا گاڑی والے کا اپنے گدھے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ وہ گدھے کو اتنی خوراک دیتا ہے کہ وہ گاڑی کھینچتا رہے، گاڑی کھینچنے کے قابل رہے، بس ہمارا تو ان ملکوں کے ساتھ یہی تعلق ہوتا ہے، اور تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اتنی بڑی کتاب اور اس نے جو اصول بتائے دنیا کو بدلنے کے، ہم نے وہ لیے اور ہم نے بدل لیا اپنے آپ کو۔ تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ کیوں بھیک مانگنا چاہتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ اتنی بڑی بات سننے کے بعد سارے وزیر موجود تھے وہاں اس میٹنگ میں، کچھ بھی نہیں کیا کسی نے، وہی IMF کی منتیں کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ اس رب کے سامنے جھکو، جو ہاتھ وہاں پھیلانے اللہ کے دربار میں پھیلاؤ۔ وہاں تو کچھ آتا ہی نہیں ان وزیروں مشیروں کو، وہاں ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے ان کو خدا بنایا ہوا ہے، وہ جو کہیں وہی قانون ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ اور اصل بات وہی ہے جو آئی، یہ ملک تو لے لیا، ذہنی طور پہ غلام ہیں، ہمارے ذہن ان کے غلام ہیں، ہمارے ضمیر، ہمارے سارا کچھ، ہماری سوچ انہی کی غلام ہے۔ عبادت بھی ان جیسی، کردار بھی ان جیسے، خوشی غمی بھی ان جیسی، سوچ بھی ان جیسی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذہنی آزادی عطا کر دے، اور وہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی طرف ہم پلٹیں گے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن گئے، ایمان تمہارا پورا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں پھر گھبرانے کی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتم الاعلون، دنیا میں بلندی تمہاری ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم، یہ بات ہی نہیں کرتا، الہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ بات بھی کر سکتا ہو۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ ان خود کو جب پتہ چلا کہ یہ ہم نے کیا کیا، غلطی کی، انہوں نے اپنی غلطی کو مانا، سمجھا، اور فلما فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سب گمراہ ہو گئے تھے، قالوا لئن لم یرحمنا، تو کہنے لگے اللہ تو نے اگر ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا۔ کچھ اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی، کچھ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تب انہوں نے توبہ کی، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ معاف کیا ہمیں تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ وہی دعا ہے جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح دعا کی تھی اسی طرح کے یہ الفاظ ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، غضبان آسفا، تو غم کی وجہ سے افسوس کرتے ہوئے ان پر بہت غصے میں آئے، اور کہا بئس ما خلفتمونی، بہت بری جانشینی کی۔ اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ کیسی جانشینی کی ہے تو نے؟ دیکھیں نا، ایک انسان ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہیں، انسانی طبیعت ہے، اسی انسانی طبیعت کی بنا پر غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا، اور اس غصے میں آ کر اپنے بھائی کا جو ہے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، غصے میں آ کر۔ پچھلے بات میں بھی دیکھیں، وہ بھی انسان تھے، انسان کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی، اخلاق کی، اس کو بدلنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور کیا کہا، اعجلتم امر ربکم، کیا تمہیں جلدی ہو گئی تھی اپنے رب کے حکم میں حکم لینے کے لیے گیا تھا، تم تھوڑا صبر ہی کر لیتے۔ القى الالواح، وہ تختیاں رکھ دیں، اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اسے کھینچنے لگے، تو انہوں نے کہا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، یہ بھائی نہیں کہا بلکہ کہا ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے۔ یہ کس لیے کہا؟ محبت کی وجہ سے، کہ میں کوئی تیرا دشمن نہیں ہوں، تیرا ماں جایا سگا بھائی ہوں، تیری ماں اور میری ماں ایک ہے، تو مجھے نہ پکڑ، سن تو صحیح، غصے میں اگر آ گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، ان القوم استضعفونی، اس قوم کے لوگوں کو بڑا سمجھے، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں تو اپنی جان بچائے بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب آپس میں دو بھائیوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو جائے، اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا حقیقت کا، غلط فہمی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا معاملہ تھا، یہاں پر پوری انسانیت کی تربیت کا معاملہ تھا، وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑی تھی، اس لیے غصے میں آ گئے۔ تو جب
ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی، اپنا عذر پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً آگے پڑھ رہے ہیں ہم، فوراً اس کے لیے بھی معافی مانگی اور اپنے لیے بھی معافی مانگی۔ ہمارے بھی اگر دو بھائیوں کے درمیان اگر شیطان کوئی غلط فہمی ڈال دے تو پھر اس غلط فہمی کو اچھے انداز سے بیٹھ کر سننا چاہیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے اکثر، اگر ایک بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، دوسرا عذر بتاتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے وہ لڑنا چاہتا میں بھی لڑوں گا، پھر لڑائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر ایک کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو بیٹھ کر سن لیں، سمجھا لیں، بتا دیں ایک دوسرے کو، تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ اور پھر جب پتہ چل جائے ہمیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی یا میرے بھائی کو غلط فہمی ہوئی تھی، تو پھر اس غلط فہمی پر معافی مانگ لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو نہ خوش کر اعداء مجھ پر دشمنوں کو۔ یہ دشمن تو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب آپس میں ہم بھائی ہیں مسلمان ایک دوسرے کے، غلط فہمی کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے یا کبھی کوئی کسی سے کوئی بات ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو پھر اس وقت اس کو غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم لڑتے رہیں اور دشمن ہم پہ ہنستے رہیں۔ آج مسلمان سے لڑ رہا ہے، دشمن ہم پہ ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں آپس کے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تشمت شمت کہتے ہیں کہ دشمن ایسے کام کرنا جس پر دشمن ہنسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا کہ جس پر ہم پر دشمن ہنسیں۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ شامل کر، وہ تو ظالم ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، میں نے ان کو روکا ہے۔ قال، جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عذر آ گیا ہے اور میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، تو کیا کہا؟ رب اغفر لی، فوراً کہا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولی اخی، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں نے پوچھا نہیں، آ کر غصے میں پکڑ لیا، مجھے معاف کر دے، ولی اخی، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ مختصر رکوع ہے، یہ واقعہ، اس میں کئی ہمارے لیے حکمتیں اور سبق ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج بھی بالکل اسی طرح بنی اسرائیل جب نئے نئے آزاد ہوئے، ان کے ذہن غلام تھے، ہمارے بھی ذہن غلام ہیں۔ اپنے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اخلاق کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کب ہوگا؟ ذہن غلامی سے کب نکلیں گے؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کب بہتر ہوں گے، کب درست ہوں گے؟ جب قرآن کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات عام ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں قرآن کو پڑھتے ہوئے، اللہ جب ہمیں موت عطا کریں تو قرآن کو پڑھتے ہوئے ایمان والی، کلمے والی، شہادت والی موت عطا فرما دیں، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں بغیر حساب کے اپنی رحمتوں کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔